अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने छुट्टी वाले दिन वक्त निकाला फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ जितने भी वहाँ ख़ुसूसन इंडिया से जो आए हुए हैं उन पे जो डेजी कटर बम फेंका है वो क्या है, और एक अच्छी खबर मालदार लोगों के लिए कि वो कैसे अमेरिका की शहरियत हासिल कर लेंगे। और पाकिस्तान में इलेक्शन की धांधली के किस्से कहानियाँ अब आम हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने बहुत अरसा पहले जिस बात की निशानदेही की थी, अब माहिरीन और बाकायदा इदारे जिनका काम इंतखाबी मामलात पे तहकीक करना और उस पे मज़ीद आगे अपनी एडवोकेसी करना, अब वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में हाँ वाकई धांधली हुई थी और ये इमरान खान के खिलाफ हुई थी। और फिर पाक भारत मैच के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, और इस्लामाबाद के वकला क्यों वाजिद गिलानी से लड़ रहे हैं लेकिन लाहौर से मलिक आसिफ नसवाना एडवोकेट की कोई खबर नहीं। और मिशन नूर का झगड़ा क्या है, किसने इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया और कौन अभी तक डट के हुक्म अज़ां के नाम से इसे आगे बढ़ा रहा है। और आपसे गुजारिश कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हम पाकिस्तान के मामलात पे, पाकिस्तान के इश्यूज़ पे आम फहम ज़बान में आम आदमी के दिल की बात करते हैं, आम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो हमारे इस काफ़िले में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब आप लोगों के तावन से 99,000 तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस 99 के चक्कर में हमें कहीं आउट ना करा दीजिएगा। इसे 1 लाख की लाइन क्रॉस करने में हमारी मदद करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो या प्ले लिस्ट में मौजूद जो वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर करें, ताकि और दोस्त भी हमारे इस काफिले में शामिल हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नया डेजी कटर बम कौन सा फेंका और ये खसूसन इंडिया वालों को ही जाके क्यों लगा। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान यह किया कि उनकी पॉलिसी थी फर्स्ट अमेरिका, कि मैं अमेरिका को स्ट्रांग बनाऊंगा और अमेरिकन की हकूक की पासदारी करूंगा। उस तनाजर में अभी तक वो मुसलसल ऐसे इकदाम करते चले जा रहे हैं कि यहाँ लोकली अमेरिका में लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ वाकई डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, हमारी जॉब्स को सिक्योर कर रहा है और हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, टैक्सेस कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाजर में गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेजी कटर बम फेंका वो ये था कि जितने H1B1 वीज़ा पे अब अमेरिका में लोग आएंगे या पहले से मौजूद अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या इस वक्त भी H1B1 पे काम कर रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये लाजिम होगा कि वो सालाना $1 लाख गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को अदा करें। अब ऑन एवरेज 66,000 यहाँ जितने भारतीय आए हुए हैं 66,000 US सालाना उनकी तनख्वाह है। अब अगर उसमें $1 लाख गवर्नमेंट को भी अदा करने के लिए एम्प्लॉयर को देना पड़ेंगे तो एक वर्कर $1,66,000 में उन्हें पड़ेगा। तो इससे बेहतर होगा कि वो मकामी तौर पर अपना कोई अमेरिकन सिटीजन 60, 70, 80 हज़ार में 90 हज़ार में हायर कर लें, बजाय इसके कि $1,66,000 पे वो इंडिया से कोई बंदा IT एक्सपर्ट या किसी बंदे को भी बुला के उसे हायर करें। इसलिए अब इंडियंस तो अपने लिए यहाँ से छुट्टी ही समझें। अब उसमें पाकिस्तानी भी होंगे, लेकिन पाकिस्तानी बहुत थोड़ी तादाद में है। ओवरऑल जो डाटा बताता है उसके मुताबिक 73% H1B1 वीज़ा जो वर्क वीज़ा होते हैं वो भारत के लोग यहाँ आकर लेते हैं। अगर 73% हैं तो सालाना 3,20,000 ऑन एवरेज इंडिया से लोग आ रहे थे। इसका मतलब है 3,20,000 इंडियन सालाना अमेरिका से ऑन एवरेज 66,000 US कमा रहा था। उसमें से अगर वो आधे भी वापस इंडिया भेज रहा था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से कितना ये ओवरसीज इंडियन अपने मुल्क को सपोर्ट बैक कर रहे हैं। अब उनकी छुट्टी समझें, उन्हें अब अपने लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। सऊदीया के रास्ते पहले उनके लिए महदूद होते जा रहे हैं। और अब गुज़िश्ता रोज जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया तो भारतीयों के बारे में, हमारे उनके साथ जैसे भी रिलेशंस हों, उनके बारे में एक आम तअस्सुर है कि वो पैसे के लिए जान देते हैं। अफरा तफरी मची हुई थी यहाँ अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे। अजीज़ व अकारब जो खुद ही ड्रॉप करके आए थे अपने रिश्तेदारों को इंडिया विजिट करने के लिए या इंडिया जाने के लिए, फोन करके कह रहे थे कि जहाज पे सवार नहीं होना, वापस आ जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे बाकायदा लोगों ने अपनी कैंसिल कराई, अपनी टिकटें, अपने प्रोग्राम कैंसिल किए, वापस आए कि कहीं वहां पहुंच गए तो दोबारा वो $1 लाख वाली शर्त में ना आ जाएं तो फिर हमें कौन हायर करेगा। इसलिए यहाँ ही नहीं बल्कि दुबई एयरपोर्ट पे जो एक जंक्शन है इंडियंस का, यहाँ अमेरिका से कनाडा से जब जाते हैं दुबई में स्टॉप लेते हैं, वहां से एयर इंडिया या लोकल इंडिया की कोई फ्लाइट लेके इंडिया जाते हैं, वो दुबई में रुके पड़े हैं। वो कहते हैं हमने आगे इंडिया नहीं जाना। भाई आपने इंडिया नहीं जाना, क्या वापस अमेरिका आपको लेने के लिए तैयार है?
وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہو، ہم واپسی کی ٹکٹ لیں وہاں سے دبئی سے اور واپس امریکہ لینڈ کر جائیں اور یہاں پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے انڈینز میں، اوورسیز انڈینز میں، اور انڈیا میں مقامی سطح پہ بھی، اور انڈین گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ اب ہم ان لوگوں کا کریں گے کیا؟ ہمارے لاکھوں لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں جابز کر رہے ہیں اور آئی ٹی فیلڈ میں، اور بھاری مقدار میں زر مبادلہ کما کر واپس ملک کو دے رہے ہیں۔ اگر آج امریکہ نے 3,20,000 ہمارے بندوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا تو پھر کل کینیڈا بھی ایسا ہی کرے گا، یو کے بھی کرے گا، آسٹریلیا بھی کرے گا، یورپین کنٹریز بھی کریں گے۔ اور سب سے زیادہ پریشر اب اس امریکہ کے اس ڈیسیژن کا کینیڈا پہ آئے گا، کیونکہ یہاں سے بارڈر کراس کرنا کافی حد تک آسان سمجھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بارڈر ہے امریکہ اور کینیڈا کا، لوگ پھر انفلٹریٹ کرتے ہیں اور انلیگلی یہاں انٹر ہوتے ہیں، یا کہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے کینیڈا کا ریکارڈ اچھا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے بندہ اسے یہ ویلکم کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے کیس میں جان ہے یا نہیں ہے، ایز اسائلم سیکر کے طور پر ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا، اسے یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی دینی ہے نہیں دینی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کسی کو نو نہیں کرتے، کوئی بہت سیریس معاملہ نہ ہو، ادروائز یہ ہر کسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب امریکہ سے لوگ بھاگیں گے اور یہ 3,20,000 میں سے ایک بڑی تعداد بھاگے گی وہاں سے، جب ان کا وہاں سے ویزا ایکسپائر ہوگا یا ان کے امپلائر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ $1,00,000 دیں، تو اس کا سارا پریشر کینیڈا پہ آئے گا۔ کینیڈا کو اپنی بارڈر سیکیورٹی مزید ٹائٹ کرنی ہوگی۔ دوسرا اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، گولڈ کارڈ انہوں نے اناؤنس کیا کہ دنیا بھر سے کوئی بندہ، امیر بندہ، پیسے والا بندہ، جس کی ذرا جیب ڈیپ ہے، ڈیپ پاکٹ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کی جیب لمبی ہوتی ہے اور اس میں زیادہ ڈالر، زیادہ پیسہ سما سکتا ہے، وہ امریکہ آنا چاہے تو $10,00,000 دے اور یہاں آ کے سٹیزن شپ لے لے، گولڈ کارڈ لے لے اور یہاں رہے۔ اور اگر کاروباری افراد ہیں، بزنس پیپل ہیں، اور وہ ان کی شناختی بزنس ہے اور وہ کاروباری فرد کے طور پر یہاں آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں $20,00,000 یہاں دینے ہوں گے امریکن گورنمنٹ کو، اور گولڈ کارڈ لے لیں گے، وہ یہاں کی سٹیزن شپ کی ایکولی ہوگا۔ اس لیے یہ اب تسلی رکھیں کہ اگر پاکستان سے کوئی لوگ آنا چاہتے تھے تو وہ پہلے اہتمام کریں کہ آپ پراپر ویزے پہ آ رہے ہیں اور آپ کا امپلائر اس قابل ہے کہ وہ آپ کو $1,00,000 آپ کی تنخواہ کے اوپر امریکن گورنمنٹ کو دینے کے قابل ہے۔ زیادہ اثر بھارت پہ پڑے گا۔ اب آتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان محدود چند لوگوں میں سے ہوں جو 2018 کے الیکشن کے دن سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب RTS بٹھایا گیا تھا تو وہ عمران خان کو جتانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا تھا، بلکہ عمران خان کی بھاری اکثریت کو کم اکثریت، سادہ اکثریت میں بدلنے کے لیے، اور عمران خان کی حکومت کو اوور ویلمنگ میجارٹی سے بچا کے سادہ سی بلکہ بیساکھیوں کے سارے MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی اور مسلم لیگ کاف وغیرہ اپنے ساتھ لگا کے کرونیز عمران خان کی حکومت بنوائی گئی تھی تاکہ عمران خان کی حکومت کمزور حکومت بنے، اور ایسا ہی ہوا، کمزور ہی بنی۔ میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ RTS عمران خان کی سیٹیں کم کرنے کے لیے بٹھایا گیا، لیکن پاکستان میں مجموعی طور پر لوگ یہی کہتے تھے، کیونکہ زیادہ زیر اثر ہمارا میڈیا مسلم لیگ نون کے نوازشات اور نواز شریف کی مہربانیوں پہ چل رہا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ یہی کہتے تھے کہ RTS بٹھایا اس لیے گیا کہ عمران خان کو جتانا مقصود تھا۔ اب آج سرور باری، جن کا باقاعدہ ادارہ کام ہی یہی کرتا ہے، پارٹی کو سمپل میجورٹی میں نہیں آنے دینا، کیونکہ سمپل میجورٹی میں آئیں گے تو ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے PTI سے ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 30 کے لگ بھگ جو نشستیں ہیں PTI کی، وہ مارجن آف وکٹری کو چینج کر وہ ٹرانسفر کی گئی ہے دوسری طرف۔ چلیں جی، یہ سرور باری صاحب جنہوں کی زندگی گزری ہے الیکشن کے معاملات کو مانیٹر کرتے ہوئے، ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے، وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 30+ سیٹیں عمران خان سے 2018 کے الیکشن میں چھین کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دی گئی تھیں تاکہ وکٹری آف مارجن عمران خان کا اتنا کم ہو کہ وہ بیساکھیوں کے سہارے پہ چلنے پہ مجبور ہو، اور پھر بیساکھیاں فراہم بھی کر دی گئیں، جن میں بیساکھی نمبر 1 MQM تھی، بیساکھی نمبر 2 مسلم لیگ کاف تھی، اور بیساکھی نمبر 3 بلوچستان عوامی پارٹی تھی۔ اور بعد ازاں جب ضرورت پڑی یہ تینوں بیساکھیاں واپس لے لی گئی عمران خان سے، عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، اور اس سارے کھیل میں کون لوگ شامل تھے؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سرے دست تھے۔ بعد ازاں انٹروڈر راجہ ریاض جیسے باغی بھی PTI کے اندر سے نکال کے الگ کر لیے گئے۔ اور اب بات کرتے ہیں کل ہونے والے پاک بھارت میچ کی۔ اب اس پہ طرح طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ میں ایک شہزاد فاروق بہت اچھے رائٹر ہیں، سپورٹس رائٹر ہیں، پاکستان کے قومی اخبارات میں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک بات انڈیکیٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انڈین کھلاڑیوں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا تو بات آپ کے ملکی وقار تک آ گئی، اور کچھ ایسی آئی کہ آپ نے کہا کہ اگر میچ ریفری کو نہیں ہٹائیں گے تو ہم ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔
پھر آپ نے کہا ریفری نے معافی مانگ لی تو اب ہم میچ کھیلیں گے اور ایک ویڈیو بھی جاری کر دی. اس پر آئی سی سی نے آپ سے جواب طلب کر لیا کہ وہ ویڈیو کیوں نشر کی گئی اور ساتھ ہی بتایا کہ میچ ریفری نے معافی نہیں مانگی, صرف وضاحت کی ہے کہ اسے ٹاس سے صرف 4 منٹ پہلے بتایا گیا کہ انڈین کپتان ہاتھ نہیں ملائے گا اور اس نے صرف سلمان آغا کو سبکی سے بچانے کے لیے مطلع کر دیا. نجم سیٹھی کے مطابق اس بیان کی حقیقت معلوم نہیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں اگر محسن نقوی جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تو نہ صرف پاکستانی ٹیم پر بہت بڑا جرمانہ ہوتا, پی ایس ایل کے لیے دستیاب کھلاڑی جو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں اور کم ہو جاتے اور آئی سی سی کی جانب سے کوئی پابندی بھی لگ سکتی تھی. اور سب سے مزے کی بات, پاکستان بمقابلہ انڈیا میچ میں پائی کرافٹ ہی میچ ریفری ہوں گے. اب کل اتوار والے دن جو میچ ہونا ہے اس میں پھر پائی کرافٹ ریفری ہوں گے. اور نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ اگر محسن نقوی اور ان کی ساری کمپنی جو کچھ کر رہی تھی, آئی سی آئی والے اگر یہاں پہ پاکستان واپس نہ لوٹتا اپنے موقف سے, تو شاید بہت بڑی پابندی پاکستان کے کھلاڑیوں پر, پاکستان کرکٹ کو بورڈ پر لگنے والی تھی. تو حاصل وصول یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. تھوڑے سے مسلز شو کرنے کے چکر میں بہت بڑا نقصان کرتے کرتے بچ گئے, لیکن ایکسپوز ہو گئے اور اب غصہ اپنے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز عثمان والا پر اسے برطرف کر کے نکال رہے ہیں, حالانکہ یہ مجموعی طور پر غلطی اور قصور ان کا اپنا ہے. اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ واجد گیلانی کی. گزشتہ روز واجد گیلانی کو جس طرح کا جو کچھ ان کے ساتھ دھکم پیل ہوئی, اس کی وجہ بھی واجد گیلانی خود بنے. جب ان کے آفس کے باہر وکلاء مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی اپنے آفس سے اٹھ کے باہر آنے کی. وہ ماچو مین بنے, باہر آئے اور آ کر الجھے لوگوں سے. دھکے انہوں نے دیے بھی اور دھکے لیے بھی. گالی بھی دینے میں بھی پہل واجد گیلانی نے کی, کیونکہ جواب میں نعیم حیدر پنجوتا جب گالی دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تم بھی وہی ہو. مطلب جو گالی تھی اس کے ساتھ انہوں نے تم بھی وہی ہو لگایا. اس کا مطلب ہے پہلے واجد گیلانی انہوں نے کہا تو انہوں نے جواب میں وہ کہا. اس لیے کسی فورٹ میں واجد گیلانی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نعیم حیدر پنجوتا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا انتظار پنجوتا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا انہوں نے مجھے پہلے گالی دی. اور انتظار پنجوتا کو جو پہلا پنچ بھی تھا وہ بھی واجد گیلانی نے خود کیا تھا. اس کے بعد اگر وہاں وکلاء اشتعال میں آ گئے تو وہ ایک لازمی امر تھا. اب یہاں اسلام آباد کے وکلاء, پنڈی کے وکلاء اس بات پہ تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ واجد گیلانی کو دیا اور واجد گیلانی عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اب عمران خان کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن چکا ہے. تو حضور کیا آپ کو احساس ہے کہ لاہور میں آپ نے ووٹ دیے تھے ملک آصف نسوانہ ایڈوکیٹ کو؟ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ کیا وہ نیپال کے دورے پہ جا چکے ہیں؟ لاہور کے وکلاء کو ابھی خیال نہیں کہ وہ ملک آصف نسوانہ ایڈوکیٹ سے پوچھیں کہ حضور آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کی جدوجہد کا ساتھ دینے کے لیے اور انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے ووٹ مانگے تھے, کیا پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو گیا؟ کیا عمران خان رہا ہو گئے؟ کیا عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی پارٹی کے قائدین کو رہائی مل گئی؟ یہ سارے وعدے نعرے ملک آصف نسوانہ ایڈوکیٹ سے اگر لاہور کے وکلاء پوچھ سکیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ الیکشن پھر آنے والے ہیں اور یہ پھر جگادری کراچی سے لے کر پشاور تک ہر شہر میں جہاں جہاں باہر کے الیکشن ہوں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے ووٹ عمران خان کا ہے, عمران خان کے نام پہ اپنے پوسٹر چھپوائیں گے, الیکشن لڑیں گے, ووٹ لیں گے, جیتیں گے اور اس کے بعد پھر جا کے واجد گیلانی بن جائیں گے. اور آخر میں ناظرین مشن نور پہ بات ہو جائے. مشن نور کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ یہ پارٹی کی طرف سے اسے اون ہی نہیں کیا گیا. یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, اور احمد علی بتایا جاتا ہے کہ کینیڈا میں رہنے والے کوئی شہری ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انہوں نے یہ آئیڈیا لانچ کیا. اب تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ احمد علی کا کس مذہبی, سیاسی یا کسی اور گروہ سے تعلق ہے. اس پہ اب آنے والے دنوں میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی. لیکن احمد علی اچانک ہی نمودار ہوئے اور اچانک ہی مظاہرے میں پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی میں. وہاں مین سٹیج پہ پہنچ گئے, مائک بھی انہیں پکڑا دیا گیا, انہوں نے تقریر بھی کر دی اور وہ ڈاکٹر شہباز گل اور معید پیرزادہ جتنے امپورٹنٹ وہاں دکھائے گئے. اب اگر انہوں نے مشن نور لانچ کیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا, ملک بھر میں ایک تحریک کی صورت بن گئی. اور اب جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مشن نور کا کچھ نہ کچھ سامنے آپ کے آ چکا ہوگا. یقیناً چھت پہ چڑھ کے لوگ اذانیں بھی دیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن درمیان میں ایک مذہبی تنازع کریٹ کیا گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو گروپ بن گئے. ایک نے کہا کہ مشن نور کا ساتھ دینا ہے, ایک نے کہا مشن کا ساتھ نہیں دینا. اور سب سے بڑھ کے سابق صدر پاکستان عارف علوی نے اپنا ٹویٹ مشن نور کے حق میں جو کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ متنازع ہو گیا ہے, اس لیے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. بیرسٹر گور علی خان جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی آفیشیلی اپنے آپ کو الگ کر لیا, مشن نور سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. لیکن عمران خان کے
نو منتخب سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری ابھی تک مشن نور کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشن نور متنازع لفظ ہو گیا لیکن مشن نہیں متنازع ہوا. اب اس مشن کا نام حکم اذان لا الہ الا اللہ ہے کہ اذان کا حکم ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم تو یہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں یہ کہاں تک ہوا، لیکن اوورآل یہ تنازع بھی بنا تو یہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے حق میں گیا کہ تنازع بھی اتنا ڈسکس ہوا کہ لوگوں نے پھر بھی چاروں ناچار جو جانا چاہتے تھے انہوں نے حکم اذان کے نام پہ ہی چھت پہ چڑھ کے اذانیں دے دی ہوں گی یقیناً. اور اس کی رپورٹس اور اس کی ویڈیو کلپس اب آپ تک پہنچنا شروع ہو گئے ہوں گے. میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہو گرم رکھنے کے بہانے کی حد تک یہ ٹھیک تھا، ہاں اسے مذہبی الجھاؤ میں الجھانا یہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون والوں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو الجھا لیا اور پی ٹی آئی والے باقاعدہ الجھ گئے، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت تک کو اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.